अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ आप ईमान और सेहत की बेहतरीन हालतों में होंगे इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला हमारी तरफ आने वाले शर को खैर में बदले। आज का हमारा सबक सूरत अल-अनफ़ाल है, आयत नंबर 26 हमारा सबक है। यहाँ से हम पढ़ेंगे। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि अस्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हम्ज़िहि व नफ़्ख़िहि व नफ़्सिहि। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। आयत नंबर 26 है सूरत अल-अनफ़ाल। वज़्कुरू इज़ा अंतुम क़लीलुम मुस्तदअफ़ूना फ़िल अर्दि तख़ाफ़ूना अन यतख़तफ़कुमुन नास फ़आवाकुम व अय्यदकुम बिनस्रिही व रज़क़कुम मिन तय्यिबाति लअल्लकुम तशकुरून। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तख़ूनुल्लाह वर रसूल व तख़ूनू अमानातिकुम व अंतुम तालमून। वअलमू यानी अल्लाह ताला वअलमू इन्नमा अमवालुकुम व औलादुकुम फितनतुन व अन्नल्लाह इंदहु अज्रन अज़ीम। ये आयत भी यानी कि ये जंग की तरफ इशारा कर रही हैं। इन आयतों में भी उन चीज़ों का ज़िक्र है कि अल्लाह ताला कहते हैं ईमान वालों उस वक्त को याद करो जब तुम बहुत थोड़े थे, तो बल्कि बहुत कमज़ोर थे और डरते रहते थे कि कहीं तुम्हें कोई मसलन अगवा न कर ले, उठा के न ले जाए। तो फिर अल्लाह ने तुमको एक जगह से अपनी मदद से तुम्हें क़ुव्वत अता फरमाई और पाकीज़ा चीज़ें तुम्हें खाने को दी, ताकि तुम अल्लाह का शुक्र अदा करते रहो। और ऐ ईमान वालों अल्लाह रसूल की ख़यानत ना करो और ना जानबूझकर अपनी ईमानतों में ख़यानत करो। और जान लो कि तुम्हारा माल, तुम्हारी औलाद तुम्हारी आजमाइश का ज़रिया है, और ये कि अल्लाह के यहाँ आजमाइश में पूरे उतरने वालों के लिए क्या है, व अन्नल्लाह इंदहु अज्रन अज़ीम। ठीक है, अल्लाह ताला फरमाते हैं इन आयत में कि अल्लाह ताला की नेमतों को याद करो। ठीक है, तो फिर अल्लाह कहते हैं कि तुम कमज़ोर थे ना, तादाद में बड़े कम थे, फिर अल्लाह ने तुम्हारी मदद की। यानी सूरत आल इमरान की आयत नंबर 123 में हमने इसके बारे में पढ़ा था कि अल्लाह ताला कहते हैं कि ये ऐ ईमान वालो अल्लाह ने तुम्हारी मदद जंग बदर में भी की थी जबकि तुम इंतहाई बेसर सामान थे, तो क्या इस जंग में तुम्हारी मदद ना करना अल्लाह ताला से, यानी अल्लाह ताला से डरते रहो ताकि तुम शुक्रगुजारी करो। ये सूरत आल इमरान में हमने पढ़ा था। मैंने ज़रा दोबारा दोहराया ताकि मैं दोबारा इसलिए दोहराती हूँ ताकि आपके जहन में अच्छी तरह जहन नशीन हो जाएँ, बातें भूले नहीं। तो अल्लाह ताला ने मक्का मुअज़्ज़मा और मदीना मुनव्वरा की ज़िंदगियों की तरफ इशारा फरमाया। मक्का में जो ईमान लाने वाले लोग थे वो बड़े कमज़ोर समझे जाते थे और वो खौफ में अपनी ज़िंदगी बसर करते थे। हज़रत उमर बिन अबसा रज़ी अल्लाह ताला ने एक दिन मक्का मुअज़्ज़मा में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और इस्लाम के मतलब मालूमात हासिल करने लगे। तो कहने लगे यार रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं आपकी पैरवी करता हूँ। ठीक है, तो अभी तुम इस ज़माने में इसकी ताकत नहीं रखते, क्या तुमने मेरे हाल और लोगों के हाल को नहीं देखा? यानी क्या तुमने लोगों की मुखालफत नहीं देखी कि किस कदर शदीद है? अभी तुम अपने घर चले जाओ और तुम सुनो कि मैं गालिब आ गया हूँ, तो मेरे पास आ जाना। ठीक है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है। तो अबू ज़र जब हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की रहनुमाई में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास चले आए, तो हज़रत अली ने इनसे कहा, मेरे पीछे पीछे चलते रहना, जहाँ मैं दाखिल हो जाऊँ तुम भी दाखिल हो जाना। फिर अगर मैं किसी ऐसे शख्स को देखा जिससे तुम्हें नुकसान पहुँचने का अंदेशा हो,
تو میں دیوار کے قریب کھڑا ہو جاؤں گا، گویا میں اپنی جوتی ٹھیک کر رہا ہوں، لیکن تم چلتے رہنا۔ یہ میں نے جو آپ کو 2 حدیثیں سنائی ہیں، یہ جو مکہ میں ایمان والے لوگ جس دور سے گزر رہے تھے نا، اس کی کیفیت کچھ یوں تھی کہ وہ بڑا ڈرتے خوف زدہ تھے۔ تو ان حدیثوں سے یہ نظار ہوگا کہ وہ بڑے خوف زدہ تھے، ڈرتے رہتے تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان پر احسان کیا، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ کہتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول کے احکامات میں رد و بدل نہ کرنا۔ یعنی جو اللہ تعالیٰ نے باتیں قرآن پاک میں لکھی ہیں، پہلے آپ کو پتہ ہے ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، سورۃ آل عمران میں ہم نے پڑھا، سورۃ بقرہ میں پڑھا، کہ جو لوگ احکامات کو خود یعنی کہ اپنی طرف سے منسوخ کر لیتے اور لوگوں کو باتیں سناتے۔ اہل کتاب بھی تورات پر جب یعنی اہل کتاب میں کچھ لوگ ایسے تھے نا جو یعنی تورات کو پڑھتے اور اپنی زبانوں میں توڑ مڑوڑ کر بیان کرتے، یہ ہم نے پڑھا پیچھے۔ تو اللہ کہتے ہیں اللہ اس شخص کو تر و تازہ رکھے جو ہم میں سے کوئی بات سنے پھر اسی طرح اس کو پہنچا دے جس طرح اس نے سنا، اس لیے کہ بہت سے لوگوں کو حق کی بات پہنچائی جاتی ہے، سننے والے سے زیادہ محفوظ کرنے والے ہوتے ہیں۔ یعنی یہ جو حدیثیں ہیں اور یہ جو باتیں میں نے آپ کو سنائی ہیں، یہ جیسے قرآن پاک میں کوئی بات آپ سمجھتے ہیں سنتے ہیں تو دوسروں کو بھی ویسے ہی سنائیں۔ پہلے ہم نے پڑھا سورۃ بقرہ میں، سورۃ آل عمران میں، کہ وہ اپنے سے توڑ مروڑ کر باتیں بیان کرتے، یا جو انہیں بات اچھی لگتی اس میں سے سن کر وہ اپنے پاس سے لکھ لیتے اور پھر وہی لوگوں کو بتاتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس بات سے تنبیہ کیا کہ ایسا نہ کریں، ٹھیک ہے۔ تو پھر جو ایسا کرے پھر آپ جانتے ہیں کہ اس کی سزا کیا ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خیانت سے منع کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جان بوجھ کر اپنی امانتوں میں خیانت نہ کیا کریں۔ امانت میں خیانت کرنا بڑا گناہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، آپ نے وہ حدیث سنی ہے، بڑی مشہور حدیث ہے، کہ منافق کی 3 نشانیاں ہیں، اگرچہ وہ روزے رکھے، نماز پڑھے اور دعویٰ کرے کہ وہ مسلمان ہے لیکن وہ منافق ہے، ٹھیک ہے۔ جب بات کرے جھوٹ بولے، جب وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے، اور جب اس کے پاس امانت رکھوائی جائے تو خیانت کرے۔ یہ آپ نوٹ کر لیجیے گا، یہ حدیث یہ بڑی امپورٹنٹ حدیث ہے، ٹھیک ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں بات یہ کہ انہیں یاد کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کے احسانات کو یاد کرنا اور اس کا شکر ادا کرنا، اور امانت میں خیانت نہ کریں، ٹھیک ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں آیات سنائی ہیں انہیں جھٹلائیں نہ، اور ویسے ہی دوسروں کو سنائیں، ٹھیک ہے۔ جن باتوں کو اللہ نے حکم دیا ہے ان باتوں پر عمل کریں، جن کاموں سے منع کیا وہ کاموں سے رک جائیں۔ یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقان ویکفر عنکم سیئاتکم ویغفر لکم واللہ ذو الفضل العظیم۔ لیکن پھر اللہ کہہ رہے ہیں ایمان والو، اگر تم اللہ سے ڈرتے ہو تو تمہارے لیے تمہارے لیے حق باطل میں امتیاز پیدا فرما دے گا، تمہارے گناہوں کو مٹائے گا، تمہاری مغفرت فرمائے گا۔ اور بے شک اللہ بڑے فضل والا ہے، واللہ ذو الفضل العظیم۔ یعنی گزشتہ آیت میں ذکر تھا کہ مال اور اولاد کی آزمائش ہے، ٹھیک ہے۔ ہم نے یعنی آیت نمبر 28 میں مال اور اولاد کی آزمائش کے بارے میں بھی پڑھا کہ یہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں تمہاری آزمائش کروں گا مال سے اور اولاد سے۔ تو مال اور اولاد کی محبت میں آدمی اکثر بہک جاتا ہے، بے خوف ہو جاتا ہے، بہکا رہتا ہے، اللہ کا ڈر نہیں رہتا اس کے دل میں۔ تو پھر اللہ نے یہاں ذکر کیا کہ ایمان والو، اگر تم اللہ سے ڈرتے رہو، ٹھیک ہے، اگر تم اللہ سے ڈرتے ہو تو تمہارے لیے کیا کرے گا؟ گناہوں کو مٹا دے گا، مغفرت فرمائے گا۔ ہم نے اس کے بارے میں سورۃ بقرہ آیت نمبر 2 میں پڑھا تھا نا، ھدی للمتقین، یعنی یہ کتاب اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والوں کو سیدھے راہ پر چلا کر منزل مقصود تک پہنچاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہنا، ٹھیک ہے۔ اور اگر ہم اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہیں گے ایسے ہی تو اللہ ہمیں گمراہیوں سے نکال کر، تاریخیوں سے نکال کر ہدایت کی روشنی بھی عطا فرمائے گا اور ہمارے گناہوں کو بھی بخشے گا، ٹھیک ہے۔ آگے اللہ کہتا ہے اے رسول اس وقت کو یاد کیجئے جو کافر آپ کے لیے خفیہ تدبیریں کر رہے تھے، یا تو آپ کو قید کر دیں گے، یا آپ کو قتل کر دیں گے، یا آپ کو جلا وطن کر دیں گے۔ تو وہ اپنی تدبیریں کر رہے تھے اور اللہ اپنی تدبیر کر رہا تھا، اور اللہ سب سے بڑا تدبیر کرنے والا ہے۔ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، ٹھیک ہے۔ یعنی گزشتہ آیت میں اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کے لیے
یعنی امتیاز پیدا کرنے کا جو وعدہ کیا ہے، اس سے ظاہر ہے کہ ایمان والوں کو غلبہ حاصل ہوگا اور کفار کی تمام تدبیریں خاک میں مل جائیں گی۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ نے دیکھیں وضاحت سے فرما دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اہل مکہ کی تدبیروں کی طرف اشارہ کیا ہے نا اس میں، کہ گویا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ایمان والوں کے اطمینان کا آسمان فراہم کیا ہے۔ اللہ کہتے ہیں کہ اے رسول وہ وقت یاد کریں جب کافر آپ کو قید کرنے یا قتل کرنے یا جلا وطن کرنے کی تدبیریں کر رہے تھے، تو اللہ کہتا ہے میری تدبیریں ان سے اوپر ہیں، میں بہترین تدبیریں کرنے والا ہوں، یہ آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتے، یہ جو منصوبے بنا رہے ہیں نا یہ ان کے ایسے ہی پڑے رہ جانے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو ان کے شر سے محفوظ رکھا۔ یہ آگے اللہ کہتے ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ کتنے ہٹ ضرم ہے کہ جب ان کو ہماری آیتیں پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو کہتے ہیں ہم نے یہ کلام سن لیا، اگر ہم چاہیں تو ہم بھی اس جیسا کلام بنا سکتے ہیں۔ اور مثلا یہی ان کے اگلوں کی قصے کہانی ہے، ان سے جو پہلے والے لوگ تھے وہ بھی یہی کہا کرتے تھے۔ سورۃ بقرہ میں ہم نے بڑی وضاحت سے پڑھا ہے 23-24 آیات نمبر میں، ایسے کہتے تھے نا وہ پڑھا نہیں ہم نے، ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فأتوا بسورۃ من مثلہ وادعوا شہداءکم من دون اللہ ان کنتم صادقین فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة اعدت للکافرین، پڑھا نا ہم نے۔ تو یہ بھی اسی کے بارے میں ہے، یعنی ہٹ درمی نہیں کرنی چاہیے۔ قرآن پاک اللہ تعالیٰ کا یہ کلام ہے، اس کا کوئی مقابلہ نہیں ہے اور نہ ہی کوئی اس کا مقابلہ کر سکتا ہے، بلکہ کیا کرنا چاہیے، اس پر ایمان لانا چاہیے۔ وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ أَنَّ كَانُوا هَٰذَا هُوَ الْحَقُّ مِنْ عِندِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِنَ السَّمَاءِ۔ اللہ کہتے ہیں اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ وقت بھی یاد کیجیے جب انہوں نے کہا کہ اے اللہ اگر یہ قرآن تیری طرف سے حق ہے تو ہمارا انکار کی سزا ہم پر آسمان سے پتھر برسا دے یا ہم پر کوئی اور دردناک عذاب بھیج دے۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتُمْ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ۔ وَمَا لَهُمْ إِلَّا يُعَذِّبُهُمُ اللَّهُ وَهُمْ يُصَدُّونَ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَمَا كَانُوا أَوْلِيَاءَهُ إِنَّ أَوْلِيَاءَهُ إِلَّا الْمُتَّقُونَ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، وہ جانتے ہی نہیں ہیں۔ یعنی اے رسول اللہ ایسا نہیں کرے گا کہ آپ ان میں موجود ہوں تو آپ کی موجودگی میں ان پر عذاب بھیج دیں، نہیں، اور نہ ہی اللہ ایسا کرے گا کہ ان کو یعنی عذاب میں مبتلا کرے جب ان کی بات کی مثلا وہ معافی نہ مانگ لیں۔ ایمان والو ایمان لے آؤ۔ اور کیا وجہ کہ اللہ ان کو مبتلا عذاب نہ کرے جب ان لوگوں نے مسجد حرام میں نماز پڑھنے سے روکتے رہے، حالانکہ وہ اس کے متولی نہیں ہیں، اس کے متولی تو بس متقی لوگ ہیں، لیکن ان میں سے اکثر اس بات کو نہیں سمجھتے۔ ولیکن اکثرہم لا یعلمون، اور حادث تو یہ ہے کہ یہ خود بھی نماز نہیں پڑھتے، اور ان کی نماز بیت اللہ کے پاس یعنی جو نماز وہاں پڑھے ہوتے ہیں ان کے لیے سیٹیاں اور تالیاں بجانے کے سوا کچھ نہیں کرتے۔ قیامت کے دن ان کافروں سے کہا جائے گا جو تم کفر کر رہے تھے نا یہ اس کی سزا ہے، اب اس کا مزہ چکھو بما کنتم تکفرون۔ یعنی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایک دن ابو جہل نے اس طرح دعا کی، اے اللہ اگر یہ قرآن تیری طرف سے حق ہے، تیری طرف سے حق ہے اور ہم اس کو نہیں مان رہے تو ہم پر آسمان سے پتھر برسا یا کوئی دردناک عذاب ہے۔ تو اس موقع پر یہ آیتیں نازل ہوئیں، اور اللہ کے رسول یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کہتے ہیں اللہ ایسا نہیں ہے کہ اللہ کہتے ہیں میں ایسا نہیں کہ تم وہاں یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ آپ کی موجودگی میں ان پر عذاب نہیں بھیجنا اور نہ اللہ انہیں عذاب میں مبتلا کرے گا، بلکہ اللہ اس بات کی توقع کر رہے ہیں کہ یہ اللہ سے معافی مانگیں اور ایمان لے آئیں، بلکہ ایمان لے آئیں، اللہ تو انتظار کر رہے ہیں کہ یہ معافی مانگ لیں۔ تو یہ کیا کرتے ہیں مسجد حرام میں جو نماز خود نماز تو پڑھتے نہیں ہیں، جو نماز پڑھتے ہیں ان کے پاس شور کرتے ہیں، تالیاں بجاتے ہیں، سیٹیاں بجاتے ہیں۔ یعنی اس آیت سے معلوم ہو رہا ہے کہ ابو جہل نے وہاں دوسرے کافروں کے اللہ تعالیٰ سے عذاب بھیجنے کی درخواست کی، تو اللہ تعالیٰ نے تو پہلے ان کی بد دعا کا ذکر کیا ہے نا، تو بعد میں ان کی اس بد دعا کا اللہ نے پھر جواب بھی دیا ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان الذین کفروا ينفقون اموالهم لیصدوا عن سبیل اللہ، پھر اللہ تعالیٰ اس بات کے کہ یہ کافر لوگ اپنا مال اس لیے خرچ کرتے ہیں اللہ کے راستے سے، یعنی تاکہ لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکیں۔ تو اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی اب
یہ ابھی اور خرچ کریں گے، پھر اپنا مال خرچ کرنا ان کے لیے باعث حسرت ہوگا۔ ایک وقت آئے گا کہ یہ دنیا میں مغلوب ہو جائیں گے، ان کو جہنم کی طرف جمع کیا جائے گا، تاکہ اللہ ناپاک لوگوں کو یعنی ان سے علیحدہ کر دے، پھر ناپاک لوگوں کو ایک دوسرے کے اوپر رکھ کر ان سب کا ایک ڈھیر بنا دے اور اس ڈھیر کو جہنم میں ڈال دے۔ سمجھ آ گئی؟ خبردار ہو جاؤ، یہ لوگ بڑے خسارہ پانے والے ہیں۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کافروں سے کہہ دیجئے کہ اگر اب بھی وہ باز نہ آئے تو جو کچھ وہ پہلے کر گزرے ہیں وہ سب کو معاف کر دیا جائے گا، اور انہیں پھر وہی حرکت کی تو پہلے جیسے لوگوں کا حشر گزر چکا ہے نا، ان کے ساتھ بھی وہی ہوگا۔ اے ایمان والو، ان کافروں سے ڈرو یہاں تک کہ فتنہ باقی نہ رہ جائے اور پوری طرح سے اللہ کا قانون نافذ ہو جائے۔ پھر اگر یہ لوگ باز آ جائیں اور اللہ ان کے مال کو دیکھ رہا ہے، ٹھیک ہے، تو جب اگر یہ باز آ جائیں تو یہ اچھے عمل کرنے لگ جائیں تو اللہ انہیں جزا دے گا، اور اگر یہ لوگ توبہ نہ کریں اور اسلام سے منہ پھیریں تو اے ایمان والو خبردار ہو جاؤ کہ یہ تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، ٹھیک ہے، یہ تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ اللہ مالک ہے، اور اللہ وہ کتنا اچھا مالک ہے کہ اور کتنا اچھا وہ مددگار ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان آیات میں کہ یہ جو کافر جب اپنا مال خرچ کرتے تھے نا لوگوں کو راہ سے روکنے کے لیے اپنا مال خرچ کرتے، اللہ کہتا ہے یہ اور بھی خرچ کریں گے، پھر میدان جنگ میں شکست کھائیں گے، اور قیامت کے دن بھی ان کی بدعمالیوں کی سزائیں بھگتیں گے یہ لوگ۔ ہم نے ان آیات میں مثلا سورۃ آل عمران میں ہم نے بڑی وضاحت سے اسی کے بارے میں پڑھا تھا، سورۃ آیت نمبر 139 میں، ٹھیک ہے، تو بات وہیں پر آ جاتی ہے کہ یہ جو گناہ گار یہ جو لوگ تھے، یعنی دنیا میں کافر جو شکست کھاتے ہیں اور انہیں بار بار ذلت کا منہ دیکھنا پڑتا ہے، پھر آخرت میں بھی اسی طرح ذلیل و خوار ہوں گے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ کہتے ہیں جو لوگ اچھی نیت کرتے ہیں، اچھے کام کرتے ہیں، میں انہیں چھانٹ کر علیحدہ کر دوں گا، ٹھیک ہے۔ تو اللہ کہتے ہیں گنہ گاروں سے اللہ کہے گا کہ اے گنہ گاروں آج تم مومنین سے الگ ہو جاؤ، تو اللہ پھر ڈھیر بنائے گا ان کا، تو پھر اللہ اس ڈھیر کو اٹھا کے جہنم میں پھینک دے گا، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ کے راستے سے کسی کو نہ روکیں اور نہ اس سلسلے میں اپنا روپیہ خرچ کریں، ٹھیک ہے۔ قیامت کے دن یہ چیزیں باعث حسرت ہوں گی کہ کاش ہم ایسا نہ کرتے اور کفر سے باز آ جاتے۔ تو اللہ کہتے ہیں اگر یہ کفر سے باز آ جاتے ہیں نا تو میں ان کے اگلے پچھلے گناہ معاف کروں گا، اور اگر یہ ایسا نہیں کرتے، اپنے کفر سے باز نہیں آتے، تو پھر اپنے انجام کی فکر کریں کہ ان کو دوزخ میں ڈال دیا جائے گا۔ وَاعْلَمُوا إِنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَإِن كُنتُمْ آمَنتُم بِاللَّهِ وَمَا أَنزَلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ الْتَقَى يَوْمَ الْجَمْعِ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ اللہ کہتے ہیں خبردار ہو جاؤ جو چیزیں تمہیں مال غنیمت میں حاصل ہوں تو اس میں سے 5واں حصہ اللہ اور اس کے رسول جو ہے، یعنی کہ جو تمہارے پاس مال ہے اس کا 5واں حصہ یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یعنی کہ وذی القربیٰ، ٹھیک ہے، وہ یتامى اور مساکین اور مسافروں کے لیے ہے۔ اگر تمہارا اللہ پر ایمان ہے اور اس کی نصرت پر ایمان رکھتے ہو تو جو ہم نے اپنے بندے پر حق و باطل میں فرق کر دیا ہے جس دن، ٹھیک ہے، وہ جس دن ایمان ہے، یہ بڑی اہم ترین آیت ہے، میں دوبارہ اس کا ترجمہ پڑھتی ہوں، آپ غور سے سنیے گا۔ اے ایمان والو خبردار ہو جاؤ جو چیزیں بھی تمہارے مال غنیمت میں حاصل ہوں تو اس میں سے 5واں حصہ اللہ اور رسول اور ذی القربیٰ والیتامى والمساکین اور مسافروں کے لیے ہے۔ اگر تمہارا اللہ پر ایمان ہے اور اس کی نصرت پر ایمان ہے جو ہم نے تمہیں اپنے بندے پر حق و باطل میں فرق کر دیا ہے جس دن کے دونوں فوجوں کی یعنی دونوں فوجیں ان پر بھیڑ ہوگی تو یہ تمہیں یعنی کہ فیصلہ ماننا ہوگا، اور خبردار ہو جاؤ کہ اللہ ہر چیز پر فتح اور اس کی نصرت ہے۔ یعنی اللہ کہتے ہیں کہ یہ اپنا مال جو ہے نا، جب تمہیں مال غنیمت مل جائے تو خموسہ یعنی کہ یہ 5 بندے ہیں جن پر تم اپنا مال خرچ کرو، ٹھیک ہے، وذی القربیٰ والیتامى والمساکین وابن السبیل، اور جو اللہ پر ایمان لائے، ٹھیک ہے، ان کنتم آمنتم باللہ، اور جو اللہ پر ایمان لائے، ٹھیک ہے، اور وما انزلنا علی عبدنا یوم الفرقان، جس دن سب لوگ جمع کیے جائیں گے، ٹھیک ہے، تو واللہ علی کل شیء قدیر، یعنی اللہ کہتے ہیں کہ اسی کی فتح ہے، اسی کی نصرت ہے۔
یعنی ایمان والوں کو اللہ کہتا ہے کہ خبردار ہو جاؤ. یعنی 4 حصے تو مجاہدین میں تقسیم کیے جائیں گے اور ایک حصہ اسلامی حکومت کے حوالے کیا جائے گا. اس کے بارے میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک وقت بھیجا. یہ جو قبیلے بنے ہوتے تھے ان کی طرف ایک قبیلہ تھا، تو ان کی طرف اللہ تعالیٰ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک وقت کو بھیجا. تو وہ جو وفد تھا وہ اللہ کے لیے ایمان لانے کا حکم دیتا. آپ نے ان سے پوچھا تم جانتے ہو کہ اللہ اکیلے پر ایمان کیسے ایمان لاتے ہیں؟ تو انہوں نے جواب دیا اللہ اور اس کا رسول زیادہ جانتے ہیں. تو اللہ کے رسول نے فرمایا اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور محمد اللہ کے رسول ہیں. نماز ادا کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، رمضان کے روزے رکھنا اور مال غنیمت میں سے 5واں حصہ تم اسلامی حکومت کو ادا کرنا. 5واں حصہ اسلامی حکومت کو ادا کرنا. یعنی اس آیت سے معلوم ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ پر اور اللہ تعالیٰ کے یعنی معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ پر اور اللہ تعالیٰ کی نصرت پر ایمان لانے کا تقاضا یہ ہے کہ مال غنیمت کا 5واں حصہ خلیفہ کو ادا کرے تاکہ حکومت کی مختلف ضروریات اس سے پوری ہو جائیں. پوری کیا ہو جائیں؟ یعنی جو غریب، غربا، یتیم، مسکین، مسافروں کی مدد کی جائے. اس حصے سے سمجھ آ گئی؟ اپنے مال میں سے کچھ نہ کچھ ضرور خرچ کریں، یتیموں پر، مسکینوں پر، مسافروں پر، جو مانگنے آئے اس پر. ہم نے اس کا ذکر سورۃ انفال میں آیت نمبر 7 اور 8 میں بھی پڑھا تھا اور سورۃ آل عمران 100 آیت نمبر 123 اور 24 میں بھی پڑھا تھا. ٹھیک ہے، تو اس لیے میں آپ کو دوبارہ وہ بتا دیتی ہوں کہ ہم نے یہ پیچھے پڑھا ہے تو آپ یاد رکھیے گا، بھولنا نہیں ہے. ٹھیک ہے، مال غنیمت جو ہے ہم نے اس کے بارے میں یعنی وضاحت سے پڑھا کہ مال غنیمت جب ہاتھ آئے تو اس کو کیسے تقسیم کیا جائے. ٹھیک ہے، بیت المال میں جمع بھی کرائیں تاکہ حکومت کی ضروریات بھی پوری ہوں اور خود بھی لوگوں کی مدد کریں. جو آپ کو نظر آ رہا ہے کہ یہ بندہ مستحق ہے اس کو بھی دیں اور ضرور خرچ کریں اور لوگوں کی ضروریات کا خیال رکھیں. میرا خیال ہے آج کے لیے ہمارا اتنا ہی سبق کافی ہے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں یا اللہ یہ جو کچھ ہم پڑھ رہے ہیں نا، آپ بھی دعا کریں یا اللہ یہ جو کچھ ہم پڑھ رہے ہیں یا اللہ جو کچھ بھی ہم پڑھ رہے ہیں ہمیں عمل والا بنا دیں، ہمیں سیدھے راستے پر چلا دیں. یہ باتیں ہمارے دماغ میں ڈال دیں. تیرا خوف ہمارے دل میں موجود ہے، پہلے بھی اور بھی ہم تم سے اللہ تیرے ڈر رہے ہیں. بس یہ جو تم نے آیت میں کہا نا کہ ڈھیروں ڈھیر ہم اٹھا کر جہنم میں پھینکیں گے، یا اللہ ہمیں ڈر لگ رہا ہے تو ہمیں سیدھے راستے پر چلا. ہمیں بھی سیدھے راستے پر چلا، ہماری آنے والی جو نسلیں ہیں ان کو بھی سیدھے راستے پر چلا. یا اللہ ہمیں بھی ہدایت دے اور ہماری آنے والی نسلوں کو بھی ہدایت دے، اپنے حکم پر چلائے رکھنا. یا اللہ کبھی بھی ہمیں تنہا نہ چھوڑنا، یا اللہ کبھی بھی مجھے تنہا نہ چھوڑنا. یا اللہ کبھی اگر میں بہک جاؤں، بھٹک جاؤں تو یا اللہ مجھ پر اپنی رحمت کرنا، دوبارہ مجھے پھر اسی صحیح ٹریک پر چلانا جو تمہیں پسند. یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے. وقول قولی ھذا استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.